अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर सुल्तान महमूद थिंक टैंक फ़ोरम से आपसे बात कर रहा है, लेकिन आज मौजू जो है ना कोई हमारा कोई तकनीकी या उस तरह का नहीं है, माहौलियात और फूड प्रोडक्शन के बारे में। मुझे ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि आप ने कुछ किताबें लिखने की गलती की है, वो क्यों किया? तो वो मैं इसलिए इस बात को थोड़ा तंज़न कह रहा हूँ कि आजकल हमारा ज़रा पढ़ने का रिवाज कम हो गया। हमारे हथेली पर हमारा मोबाइल आ गया, सारा कुछ उसी के अंदर पढ़ लेते हैं और किताब की तरफ लोग रुजू करना ज़रा कम हो गए, बहुत कम हो गए। तो लेकिन मैंने जब ये सफ़र शुरू किया था तो यूँ समझ लें कि एक मेरे ख़ानदानी जरासीम मेरा ख्याल कहना चाहिए, वो ऐसे है कि मेरे कुछ बुज़ुर्ग जो थे वो सियासत में थे, कुछ अदब में थे, कुछ शायरी में थे, वो भी अदब का हिस्सा है। कुछ लोग समाजी काम करते थे। ये यानी मैं अपने बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ जिनके सामने मैंने आँख खोली और मेरी जो बुनियादी तौर पर जो परवरिश हुई पहले 10-12 साल, बल्कि 18 साल तक अगर बच्चा होता है तो 18 साल की उम्र खासी चीज़ें पुख्ता हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करूँगा कि मसलन मेरे नाना जो थे वो तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे और वो रेडियो पाकिस्तान पर भी थे और किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ भी था। लेकिन जब पाकिस्तान बना है तो उन्होंने समाजी काम किए सियासी की बजाय, किसी पार्टी की परवाह नहीं की। जो लुट्टे पुट्टे लोग आते थे इंडिया से उनको लाहौर रेलवे स्टेशन पर कैंप तक पहुंचाना था। तो ये एक समाजी काम मैंने उनको करते देखा। फिर वो लगभग कोई 42-42 साल रेडियो पर भी बोलते रहे। तो उनको भी अक्सर बेशतर हम लोग सुनते थे, वैसे उनको डायरेक्ट घर में भी उनकी बात सुनते थे हम। तो वो एक बड़े पढ़े लिखे बंदे थे और उनका मेरी शख्सियत पर असर पड़ा। चूँकि बंदा जिस चीज़ को पसंद करता है वही चीज़ें उसकी शख्सियत में आ जाती हैं। तो उनको मैं थोड़ा सा इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो थे वो कुछ सियासतदानों से उनकी अच्छी दोस्ती थी, कुछ बड़े बड़े फ़िलासफ़र जैसे हज़रत वासफ़ अली वासिफ़ उनसे थी। सियासतदानों को मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ज़रा कुछ लोग जो है ना इख्तलाफ भी रखते होंगे। तो उनसे बड़े शोरा से मुलाकात थी उनकी। फिर मेरे चचा थे, उनके वो चूँकि पड़ोसी थे हमारे जनाब एम कासमी साहब और जनाब शोरश कश्मीरी साहब, तो ये तो हमारी गली में रहते थे, गालिब कॉलोनी समनाबाद। तो इसके अलावा हम चूँकि समनाबाद में रहे, मेरी जवानी का जो अर्ली हिस्सा है वहाँ गुजरा, तो वो सारा इलाका जो था ना बड़ा अदबी फिल्मी किस्म का था। और रात को जब हम पान खाने के लिए कभी जाते थे तो अक्सर ऐसे बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट हमें पान की दुकान पर मिलते थे, जो कि अब नहीं है, अब तो सारे डिफेंस और कहीं शिफ्ट हो गए। लेकिन शबाब स्टूडियो अभी भी अब शायद नहीं है, लेकिन वो भी हमारे घर पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये लोग जो थे, अब मैं सारा तारफ़ का मकसद है, तो अभी एक शख्सियत में भूल गया, मेरे मामू जो हैं वो कायद-ए-आज़म के बहुत ज़्यादा तहकीक उन्होंने की हुई थी और उनके बारे में वो एक कॉलम भी नुमाए वक्त में लिखा करते थे। उनकी एक ना लाइब्रेरी होती थी, अदबी लाइब्रेरी फैसलाबाद में, जो कि अभी भी कहीं मौजूद है। मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ और ज़रा देखूँ। मामू तो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो थे फ़ारूक साहब, वो अभी भी उस लाइब्रेरी को चलाते हैं, ये उनकी हिम्मत है। उस लाइब्रेरी ने मेरी ज़िंदगी में अदब की तरफ मेरा रुझान मोड़ने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया। शुरू तो है शायद जासूसी नावलों से किया होगा, जैसे अक्सर लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको बड़ी जल्दी रियलाइज़ किया मैंने, बल्कि इब्न सफ़ी और मज़हर कलीम को इतना पढ़ा कि जितना उन्होंने लिखा भी नहीं। वो इसलिए कि वो उनकी एक किताब बाज़ ऐसी थी जिनको मैंने 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा पढ़ा हुआ था। तो इसने मेरे अंदर जो मुस्बत तब्दीली लाई वो ये कि मेरा जो उर्दू का वोकैबुलरी थी, जिसको क्या कहते हैं उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल, वो काफ़ी शुस्ता हो गया। अच्छा, फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद।
تو وہاں پر جا کر بھی میں نے اپنا ادبی سفر روکا نہیں، حالانکہ میں گریجویشن کر رہا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ لیکن میں چونکہ رٹا لگانے والا بندہ پہلے دن سے نہیں ہوں، تو اس لیے نا میں ایسے کرتا تھا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. میں ضروری نہیں کہ A+ گریڈ لیتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے نا کہ میں جتنا پڑھتا تھا مجھے یاد رہتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں میری زندگی میں بھی رہی. مجھے یاد ہے کہ ہم نے حضرت علامہ اقبال جو ہمارے روحانی استاد جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اوپر مجلس اقبال بنائی تھی اسی زرعی یونیورسٹی میں. 3-4 سال اس کے بڑے جا کر پروگرام کیے ہم نے. پھر ایک ٹاکرا پروگرام چلتا تھا ٹی وی سے، تو بٹی صاحب کا، وہ فیصل آباد جب انہوں نے پروگرام کیے تو ان تینوں میں نے مقابلے میں حصہ لیا، برونز میڈل جیتا، ابھی بھی میرے پاس کہیں پڑا. اس طرح اور بہت ساری تنظیموں نے جب فیصل آباد میں پروگرام کرتے تھے. میرا چونکہ ارلی میری ایجوکیشن گریجویشن تک فیصل آباد میں گزری ہے، تو وہاں پر ہم ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں بہت سارے سیاسی جلسے میں جانا، ادبی محفلوں میں جانا، شعراء کے پاس جانا. تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تعلیم ساری میں نے ٹیکنیکل سبجیکٹس میں لی، جو فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، جیسے انوائرمنٹ ہے، فوڈ پروڈکشن ہے، اینیمل پروڈکشن ہے، تو نیوٹریشن ہے، تو سارا کچھ تو اس میں پڑھا. لیکن طبیعت کے اندر وہ تھا کچھ لکھنے کا. تو میں جب کسی کو لکھتا ہوا دیکھتا تھا، مجھے یاد ہے سید قاسم محمود تھے، وہ بھی ہمارے فیصل آباد آیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو جب میں کچھ بولتے سنتا تھا بڑا انسپائر ہوتا تھا، جب لکھتا دیکھتا تھا بڑا انسپائر. اور ایسے ایسے لوگوں سے میں لاہور میں ملا کہ جو بعد میں بہت بڑے اسکالرز، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے سیاستدان اور بہت بڑے ادیب نکلے. تو اس وقت میں ان کے پاس ایسے جا کر ان کی باتیں سنتا تھا. تو یہ میری طبیعت کے اندر یہ چیزیں پھر آنی شروع ہو گئیں. میں نے پھر ایسے کیا کہ جو بھی تعلیم میں نے حاصل کی تھی تو مجھے موقع ملا. ویسے تو ڈاکٹریٹ میری یورپ کی ہے، تو یورپ کے اندر تو میں بس وہ اتنا ہی کام انہوں نے کرایا، اتنی ریسرچ کرائی کہ میں بہت مشکل تھیسس لکھا اور پتہ نہیں غلطی سے ٹاپ بھی کر گیا وہاں پر. تو وہ جو ہے نا اس میں مجھے موقع نہیں ملا کچھ لکھنے کا، سوائے کہ اپنی جو میری ریسرچ تھی اسی کے ریسرچ پیپر میں لکھتا تھا، جو جرمنی میں چھپے، جو پولینڈ میں چھپے، ایک ڈینمارک میں چھپا، 2 انڈیا میں چھپے. تو اس طرح وہ ایک میں چاہتا تھا کہ میں پروفیسر ہی بن جاؤں. لیکن مجھے جب واپسی ہوئی میری پاکستان میں تو مجھے موقع ملا پروفیسر بننے کا. تو میرے بہت سارے دوستوں نے میرا وہ رستہ روک دیا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اندر سے وہ جو شوق تھا وہ مرا نہیں. تو اس لیے میں نے کچھ لکھانا شروع کر دیا. اچھا، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم صرف پروفیسر ہی لکھ سکتے ہیں. میں بے شمار ایسے پروفیسروں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 60 سال کے نا رٹے جو ہیں نا وہ 30 سال میں پڑھائے ہیں انہوں نے. تو یہ جو ہے نا اس لیے پروفیسر ہونا نہیں ہے، یہ ایک اپنا ہے، ایک الگ سے شوق ہے. یہ ناظرین آپ کتاب دیکھ رہے ہوں گے، یہ میری نیوٹریشن میں میری دلچسپی تھی کافی. تو اس کے اندر پھر میں جب امریکہ گیا تو مجھے ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ کا نا وہاں پر پروجیکٹ ملا ہوا تھا. وہاں میری پروفیسر نے کہا جی کہ آپ ریویو لکھیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں لکھنے میں بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں نے نا یہ سارا مٹیریل وہاں سے اکٹھا کیا. لیکن مجھے رہنا تو شاید ساری زندگی رہنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ ہوا کہ 9/11 ہو گیا، واپس آ گیا. تو یہ کتاب آ کر پھر میں نے 2002 میں یہ پبلش کرائی پاکستان سے. تو یہ کتاب جو ہے نا یہ نصابی قسم کی ہے. یہ MBBS کرنے والے ہیلتھ پروفیشنلز یا فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں دلچسپی لینے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر اس میں بہت سارا میٹیریل ہے، بیسک نوعیت کا. اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں اپنا ایک رسالہ کیوں نہ نکالوں نیوٹریشن میں. تو میں نے بلیٹن آف فرسٹ ڈائٹ کیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو میں نے شروع کر دیا تقریباً 97 میں، اور اس کو مسلسل لے کے میں چلتا رہا 2016 تک. اور اس میں بے شمار آپ دیکھیں گے تو یہ میری پھر میں نے اس کو دوسری کتابی شکل اس کو دے دی، اس کے اردو حصے کو. اور جو تیسری اس کی کتاب کی وہ اس کے انگریزی حصے کو، اسی کے ایک ہی بلیٹن جو تھا
وہ اردو اور انگلش میں اکٹھا نکلا کرتا تھا، تو آدھا جو اردو والا اور انگلش والا ملا کر یہ دو الگ الگ کتابیں بن گئی میری۔ اس کے بعد نا میں کرشی انڈسٹری کو کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ 2002 میں جب امریکہ سے واپس آیا ہوں میں، تو وہاں تھے اس وقت فاروقی صاحب تھے جو قومی سید رسالے کے ایڈیٹر تھے، اور وہاں میری دوستی جناب احمد سلیمی صاحب سے بھی ہو گئی جو بعد میں ایڈیٹر، بلکہ آج کل بھی ایڈیٹر ہیں، مینیجر بھی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لکھیں اس میں ہمارے رسالے میں، تو بقول ان کے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا رسالہ اس وقت شاید 16,000 چھپتا تھا، اب 35,000 چھپتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں آپ کے مضمونوں کا بڑا دخل ہے کیونکہ یہ عام فہم زبان میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے پھر، میں چونکہ ملازم نہیں تھا ان کا، لیکن میں نے 100 مضمون پورے کیے تو مجھے جناب اقبال کرشی صاحب نے ایک ایوارڈ بھی دیا 100 مضمون لکھنے کا۔ اور ابھی بھی پھر وہ پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے ایک دوست جناب میاں وقار صاحب تشریف لائے، انہوں نے چیزیں دیکھیں کہ کافی ساری جو ہے نا میری بکھری ہوئی ہیں جو لکھی ہیں، مطلب میرے نام سے پبلشڈ ہیں، کچھ اخباروں میں، کچھ رسالوں میں، کچھ ڈفرینٹ میگزینز میں یہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اکٹھا کریں اور کتاب بنائیں۔ تو پھر یہ کتاب بنی جو پچھلے سال اس کی پہلی جلد آ گئی، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس وقت تک بڑی پذیرائی ہوئی ہے بہت سارے شہروں میں، لاہور شہر کے علاوہ ملتان، سیالکوٹ میں، سرگودا میں۔ تو اس کی کافی ساری جو ہے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن تیار ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں کہ وہ بھی اگلے سال آ جائے۔ چند ناظرین، ایک ایسا شعبہ ہے میری زندگی کا کہ میرے اگر دوست ناراض نہ ہوں تو وہ میں یہ کہوں کہ میں نے 25 سال فیصل آباد میں گزارے ہوں۔ اچھا، اب لائن پور اس وقت اس کو کہتے تھے، پھر وہ فیصل آباد ہو گیا 1976 میں۔ وہ میرا ایک جوانی کا ٹائم تھا، سیکھنے کا ٹائم تھا، اور جگتیں میں نے بہت سنی۔ تو وہ جو جگتیں میں نے وہاں سے سنی، اور کچھ جو تھیں وہ بندے کا، آپ کو پتا ہے کہ ایک سادہ جو بندہ ہوتا ہے اور جو ایک جگت باز ہوتا ہے، جگت باز کا دماغ جو ہے نا بہت حاضر ہوتا ہے، وہ ڈبل ہوتا ہے۔ تو یہ میرا نہیں تھا، لیکن وہاں رہنے کی وجہ سے یہ بن گیا، تو میرے اندر نا طنز و مزاح بھی آ گیا۔ اچھا، کبھی کبھی مجھے یاد ہے کہ برے واقعات بھی ہوئے کہ کوئی بدتمیزی ہو گئی کسی بڑے کے سامنے، کچھ ایسا طنز کر دیا، حفظ امدادوں کا خیال نہ رکھا۔ لیکن میں نے پھر کیا کیا کہ ایک اخبار والے کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان میں فقہ یا کالم لکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے بڑے بڑے نام تھے وہ ایسا ایسا ہٹتے جا رہے ہیں اپنی ایج کے مطابق، یا کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ کیوں نہ آپ فقہ یا کالم لکھیں طنز و مزاح کے اوپر۔ تو پھر میں نے نا وہ لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے اپنے کالم کا نام میں نے رکھا میٹھا سچ۔ اچھا، اب یہ میٹھا سچ جو ہے نا، سچ تو بڑے ہی ہیں پاکستان میں، کوئی کھرا سچ ہے، کوئی ادھورا سچ ہے، کوئی کڑوا سچ ہے، لیکن مجھے میرے کزن ہے ندیم اشرف صاحب جو کہ پہلے مساوات میں تھے، بھی جنگ میں تھے، آج کل وہ اس میں ہیں GNN میں، وہ میرے کزن بھی ہیں، انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا کہ آپ رکھیں میٹھا سچ۔ اچھا، میٹھا سچ کیا ہے کہ میں خود اس کو ڈیفائن ایسے کرتا ہوں کہ اگر کڑوی بات کر دوں تو لوگ ناراض، اگر ورنہ جھگڑا، تو میٹھے طریقے سے طنزاً وہ بات کریں، بندہ جو ہے وہ اس کتاب، وہ اس بات کو سنے اور اس وٹ کو سمجھے تھوڑی دیر بعد، تو اتنی دیر میں میں سین سے غائب۔ تو اس لیے کر کے یہ پھر میری کتاب میٹھا سچ کا پہلا جو ہے وہ آ گیا۔ اچھا، اب یہ ہیں سارے کالم جو کہ میرے جہان اخبار ادھر ادھر امریکہ میں بھی جو چھپے ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہیں۔ اس کی میری 3 کتابیں آ چکی ہیں اسی نام سے، اور وہ جو ہیں جس میں سے ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو جس میں میرے امریکہ کے کالم بھی شامل ہیں، جس میں پاکستان کے پھر ڈفرینٹ اخباروں کے علاوہ ایک بلکہ بڑا ٹیکنیکل سا اخبار نکلتا تھا شوگر کے نام سے، جو محترم ڈاکٹر صداقت علی صاحب جو ہے نا ڈپ کے ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ پاکستان کے جو ہیڈ ہے، تو وہ نکالا کرتے تھے اس زمانے میں، میں ان کے ساتھ ہی تھا، تو وہ میں اپنے کالم اس میں لکھتا تھا، وہ بھی ان میں شامل ہے۔
اچھا یہ لکھتے لکھتے بلکہ یہ دیکھیں کہ میٹر آرٹ کا ابھی یہ اس فارم میں ہے جو کہ اس وقت کمپوزنگ ہو رہی ہے اس کی، تو میں دکھا تو اس لیے رہا ہوں کہ یہ اس کا تیسری کتاب ہے طنز و مزاح۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میرے بزرگوں کا جو ہے ان کی انٹرسٹ سیاست میں بھی تھی، مذہب میں بھی تھی، ان کی پھر خاندانی معاملات بھی چلے کچھ اس طرح کے کہ جس کے اندر ہمیں ان سے سیکھنے کا بہت سارا موقع ملا۔ پھر لڑائی جھگڑوں میں صلح کرانے کا ایک فیکٹر تھا، میرے نانا اس میں بڑے پیش ہوتے تھے، تو وہ پھر میں اس طرح کیا کہ اچھا ایک مذہب بھی بلکہ میری دلچسپی میں رہا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ اب تک کہ جب آپ مذہب کا ایک بلیف ہے نا، آپ کا اعتقاد ہے، جب اس کا نام لیتے ہیں تو آپ کے پاس سٹینڈرڈز موجود ہے۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے آپ کے پاس، احادیث ہیں آپ کے پاس، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمیں جو سکھا رہی ہیں ہم تو وہ ہمیں اس رستے پر لے جانا چاہ رہی ہیں، ہم جاتے ہیں اس رستے میں، تو وہ ایک منافقت سی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو مجھے پھر نا یہ میری کتاب جو آئی، اس کا نام میں نے رکھ دیا بونا سیاستدان، کیونکہ میں سیاستدان تو کہتا نہیں اپنے آپ کو، شاید میں بن بھی نہیں سکتا، میرے پاس اربوں روپے نہیں ہیں، ورنہ شاید میں کوئی قومی اسمبلی سینٹ کی سیٹ خرید بھی لیتا یا پیسے دے کے وزیر بن جاتا، لیکن ایسا نہیں میں کر سکا۔ تو اپنی بڑاس جو ہے سیاست کی وہ میں اس میں نکالتا رہا، تو یہ میری کتاب آ گئی بونا سیاستدان۔ اچھا یہ کتابیں جو ہیں نا، یہ کچھ تو کمپوزنگ کے مراحل سے ہیں، کچھ پریس سے ہو کر آگی ہوئی ہیں۔ ایک اور کتاب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ سلطانی گواہ کے نام سے میں نے وہ لکھی، اور وہ جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپوزنگ جب ہو جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ بڑا ایک لینڈ مارک ہوگی، کیونکہ میں ایک چیز یہ کی کہ کوئی 5-6 حکومتوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا، سیکریٹریٹ لیول پہ کیا ہے میں نے، انٹلیکچوئل لیول پہ کیا ہے، نچلے لیول پہ کیا، وہ سارے جو ہیں وہ میرے جو کون سی سیاسی حکومت کیا کرتی تھی، یہ کون سا لیڈر کیا کرتا ہے، وہ سارا اس کتاب کے اندر ہے، اور اس کا نام میں نے سلطانی گواہ اس لیے رکھا کہ میں گواہ ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے ٹیکنیکل سبجیکٹس کے اندر بھی میں گواہ ہوں کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین یہ تو میں نے اپنا ادبی سفر آپ کو بتایا، جس میں ایک کتاب جان بوجھ کے میں گول کر دیا ہوں آپ کو نہیں بتائی، وہ ہے میری شاعری کی کتاب، اس کا نام ہے لو وہ مسافر بھی گیا۔ تو وہ جو کتاب ہے وہ میرا دل نہیں کرتا کوئی مجھے شاعر کہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاعر کوئی نہ مجھے کہے، لیکن انسان کا ایک اظہاریہ ہے، کچھ چیزیں آپ بناتے ہیں، کچھ آپ کے اوپر آتی ہیں، تو جو آمد ہوتی ہے نا اس کو میں ابھی وزن مجھے نہیں کرنے آتے، وہ میں نے اس کے اندر جو غزلیں آج سے 40 سال پہلے لکھی تھی، وہ کتاب بھی اس وقت کمپوزنگ کے مرحلے میں، تو انشاءاللہ جو ہی آئے گی تو آپ سے اس کا بھی تعارف کراؤں گا۔ تو اس مختصر یا لمبے ادبی سفر کو میں یہ کہہ کر وائنڈ اپ کروں گا کہ ٹیکنیکلی جو علم نافع فائدے والا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے ماحولیات کے شعبے میں اور غذا اور غذائیت کے شعبے میں، وہ تو ہے ہی، اور اس کو پھیلانا حدیث کے مطابق میں ضروری سمجھتا ہوں، امانت ہے، کیونکہ علم میں نے پیدا نہیں کیا، علم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے اس کو میں کے ساتھ ساتھ یہ سائڈ کے وہ شعبے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کو موقع ملے تو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں، مجھے بھی مشورہ دیں کہ اس میں ہم نے کوئی مزید امپرومنٹ، کوئی اصلاح کر سکتے ہوں تو کریں۔ تو یہ ہے جی میرا مختصر سا 40 سالہ ادبی سفر، شکریہ۔